अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। हुकूमती अक्सरियत जुडिशल कमीशन में गालिब आ गई और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत दीगर 2 सीनियर जजेस की मुखालफत भी इस अक्सरियती राय को नहीं रोक सकी, जिसके तहत जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज होने वाले जुडिशल कमीशन इजलास में 5 के मुकाबले में 7 वोटों की अक्सरियत से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह मुंतखब किया गया है, जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, पीटीआई रुकन कौमी असम्बली उमर अयूब और पीटीआई सेनेटर शिबली फराज की जानिब से इस फैसले की मुखालफत की गई और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि आईनी मामलात के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। मीडिया ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अलावा 7 रुकनी बेंच में पंजाब से जस्टिस आयशा मलिक को शामिल किया गया है, जबकि बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान इस बेंच का हिस्सा बनेंगे। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी को आईनी बेंच में शामिल किया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी जस्टिस मुसर्रत हिलाली करेंगी। जुडिशल कमीशन का आज ये फैसला एक ऐसे वक्त में आया है कि जब 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरखास्तों की समाअत के लिए चीफ जस्टिस के नाम खत लिखा गया एक मंजर आम पर आ गया और उसमें फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने और फौरी समाअत करने की इस्तदा की गई है। जजेस कमेटी के दोनों अरकान ने खत में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था, मगर इस फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हो पाई। खत के मतन के मुताबिक दोनों जजेस कमेटी अरकान ने यह फैसला किया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ केस 4 नवंबर यानी गुज़िश्ता रोज़ सुना जाए और ये फैसला अब भी बरकरार है, जिसके तहत फौरी तौर पर कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए और दरखास्तों की समाअत फुल कोर्ट बेंच में ही होनी चाहिए। ताहम दिलचस्प बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ ऐवान से मंजूर होने वाले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के मुताबिक जजेस कमेटी में अब चीफ जस्टिस के अलावा सीनियर तरीन जज और आईनी बेंच के सरबराह शामिल होंगे, जो कि आज के जुडिशल कमीशन इजलास के फैसले के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर इस कमेटी से आउट हो जाएंगे। दूसरी जानिब सर्विसेज चीफ्स की टर्म 3 साल की बजाय 5 साल करने पर पीटीआई तनकीद कर रही है और मौलाना फजलुर रहमान के बरअक्स ये मौक़िफ़ अपना रही है कि ये इंतज़ामी फैसला नहीं है और गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कानून साजी बुनियादी हुकूक के मुनाफी है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि नई कानून साजी के बाद सर्विसेज चीफ्स को एक्सटेंशन देने का दरवाज़ा बंद हो गया है। हुकूमत अब नई कानून साजी और अपने अक्सरियती वोट की बुनियाद पर अगले आईनी बेंच की तश्कील के बाद कितनी मुतमईन और पुरएतमाद महसूस कर रही है और पीटीआई का अब अगला लाएअमल क्या होगा, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर बराए कानूनी उमूर वज़ीर आज़म के बैरिस्टर अकील मलिक साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कोर कमेटी और सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। शुएब शाहीन साहब, आपकी इजाज़त से मैं बैरिस्टर अकील से अगर आगाज़ कर पाऊँ इस सेगमेंट का, सबसे पहले मैं बैरिस्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ही बतौर आईनी बेंच का सरबराह मतलब लगाया जाएगा और ये सब कोई सरप्राइज़ नहीं था, लेकिन सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और दीगर जो सीनियर जजेस थे उनकी राय को अहमियत नहीं दी गई, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाह शिफा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जब एक स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी ने इन तीनों जज साहिबान को कंसिडर किया एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें ये दोनों जज कंसिडर हुए थे। अब याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड करके उनकी नॉमिनेशन को पुट फॉरवर्ड किया और वही फिर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने और ओथ भी लिया। अब ये दोनों जज साहिबान जो हैं ये कंसिडर हुए थे और हमने इसलिए जो है सीनियरिटी का जो एलिमेंट था उसको, क्योंकि ये ऑलरेडी कंसिडर हो चुके हैं तो इसलिए, और हो भी सकते हैं, ये नहीं है कि ये नहीं बन सकते, बन भी सकते थे, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सीनियरिटी का जो नेक्स्ट उस लेवल पे है तो उससे शुरू किया जाए ताकि बाकी भी जज साहिबान हैं, ऑब्वियसली तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान इज़्ज़त माब जज साहिबान हैं। लेकिन प्रेफरेंस तो पहले से ही आप लोगों की हुकूमती कैंप से आ गई। नहीं, हुकूमत की ये प्रेफरेंस नहीं थी कतन भी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, बिल्कुल ये कतन प्रेफरेंस हमारी नहीं थी, किसी शख्सियत की वजह से कोई प्रेफरेंस नहीं थी। प्रेफरेंस ये थी कि सीनियरिटी या कंसिडरेशन जो है, नॉट इवन सीनियरिटी, कंसिडरेशन जो है वो शुरू हो नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये तीनों कंसिडर हो चुके थे और उनमें से एक ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो बाकी जो इनके बाद जो आएंगे जज साहिबान, ये जो शुरू होती है सीनियरिटी जज साहिबान की, तो वहाँ से वो कंसिडर हों
and that was the only purpose. अच्छा शोएब शाहीन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि पीटीआई ने पहले ही क्या ये तय कर लिया था कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की राय को सपोर्ट करना है, या आप लोगों का प्लान इसके बरक्स था और जब आप लोगों ने देखा कि याहिया अफरीदी साहब इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर पीटीआई ने फैसला किया कि हम इन्हीं नामों को सपोर्ट करेंगे? देखें, हमारा एक तो पहला तो उसूली मौक़िफ़ ये है कि ये जुडिशल कमीशन की इजलास ही गैर आईनी था। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर लिखा हुआ है कि 13 रुकनी बेंच ये मेंबरान पे मुश्तमिल होगा। एक मेंबर तो अभी उसमें मिसिंग था, क्योंकि आईनी बेंच के सरबराह को नॉमिनेट करना या अपॉइंट करना पहली दफ़ा का प्रिंसिपल इसमें तय ही नहीं हुआ था, लिहाजा हमारी तो पहली राय ये थी। दूसरी बात ये है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान उसमें शिरकत की और उन लोगों की जो राय थी, हमारा पहले दिन का एक प्रिंसिपल है कि आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट ना करें, वो आपको पता है, हम पहले दिन से कह रहे हैं। फिर देखें, पूरी दुनिया जानती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स इसके अंदर कौन 2 जज साहबान हैं। वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट अगर हैं तो मंजूर अली शाह साहब है, सेकंड नंबर पे अगर आप नाम ले सकते हो तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का है। ठीक है, तो आपने दोनों सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर सिर्फ इस बुनियाद पर कर दिया कि जनाब वो तो पहले कंसीडर हो गए, कंसीडर हुए फॉर द पर्पज ऑफ चीफ जस्टिस, और वो भी आपने ज्यादती की, गलत किया, अनलॉफुल एक्ट किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया, एग्जीक्यूटिव के जरिए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की है। फॉर द टाइम बीइंग हम उसको साइड पे भी कर दें, तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि उनको आपने इग्नोर कर देना है? अच्छा, फिर इनकी बदनीयती आप यहाँ से देखें, कह रहे हैं कि जी अमीनुद्दीन साहब से फिर हमने शुरू किया है जी सीनियरिटी के प्रिंसिपल को। तो सीनियरिटी के प्रिंसिपल में तो आप नईम अफान साहब तक तो चले गए जिन्होंने आपके हक में फैसला दिया ये 12 जुलाई की जजमेंट को। आपने बीच में से अतर मिनल्ला साहब को और बीच में से जस्टिस शाहिद वहीद साहब को क्यों इग्नोर कर दिया? वो तो इनसे बहुत सीनियर मोस्ट हैं, तो आपने उनको कैसे इग्नोर कर दिया? तो ये इनकी जो पिक एंड चूज है, इनकी जो कंसंट्रेशन है, बड़ी सतही है। ना ये मुल्क के मफाद में है, ना ये कोई आईनी एक्सपर्ट होने की वजह से उनको नॉमिनेट किया गया है। बेसिकली ये एग्जीक्यूटिव के जरिए सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने का एक मेथड है। और दूसरा, इन्होंने जो रात की तारीखी में कल 34 जजेस वाली बात कर दी, और ये भी इनके ऊपर एक टेस्ट है कि अगर ये डिलीवर कर पाएंगे इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ठीक, वरना हम 17 नए जजेस ले आएंगे हैंड पे, क्योंकि जुडिशल कमीशन में तो इनकी अक्सरियत है, और उनके जरिए से हम अपनी मनमानी करेंगे और मुसल्लत करेंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। दैट इज देयर मेलाफाइडी एंड कंसंट्रेशन। मेलाफाइडी है भाई, आपके खिलाफ तो पूरी चार्जशीट भी नहीं, ये तो अब आप करें, आप जवाब देंगे। चार्जशीट इन्होंने बना दी कि जूनियर्स को प्रेफर करते हैं। नहीं, बसात एहतराम में और अचानक 34 जजेस का इंडक्शन। जूनियर्स की तो बात नहीं है। एक तो बात यह है कि हमने कंसिडरेशन वहाँ से शुरू की जस्टिस अमीनुद्दीन खान से, एंड देन ऑब्वियसली ऑफ कोर्स वहाँ से ये शुरू हुआ, और उसके अलावा जो है तमाम तर सूबों की रिप्रेजेंटेशन जो है, तमाम प्रोविंसेस की रिप्रेजेंटेशन जो कि आपके आइन में लिखा है। नाउ ऑब्वियसली दिस इज़ द लॉ ऑफ द लैंड कि एज़ फार एज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल आपने तमाम सूबों को उसमें नुमाइंदगी देनी है। अब हमने तमाम सूबों की नुमाइंदगी को इंश्योर किया, पंजाब को इंश्योर किया, बलूचिस्तान को इंश्योर किया, सिंध को इंश्योर किया, केपी को इंश्योर किया। मतलब अब ये मुझे बताएं कि किस तरह ये हमारे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनको क्यों नहीं किया। भाई उनको नहीं किया तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको क्यों नहीं किया। ऑफ कोर्स यहाँ पे ख़वातीन को भी देखा गया कि ख़वातीन की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। इसी तरह देखें एक और दो और जजेस हैं इसका जवाब दे दें कि जो वो कह रहे हैं कि रात की तारीकी में 34 जजेस कर दिया, अचानक ये सरप्राइज आया। देखें ये भी गलत, ये कौम को गुमराह करने वाली बात है। कोई 34 जजेस नहीं लग रहे, अप टू 34 किया है पार्लियामेंट, और ये बताया गया है कि भाई आपकी जरूरत के मुताबिक अपर लिमिट यही है 34, 33 + 1। उसमें यह है कि एक चीफ जस्टिस होगा और उसके साथ आप 33 जज साहिबान तक लगा सकते हैं अगर आपकी जरूरत है। तो अभी हमारी इस वक्त जरूरत कितने की है? देखें फिल वक्त मैं समझता हूँ कि 6-7 या 7-8 जजेस जरूर लगने हैं, क्योंकि 17 नंबर जो 17 नंबर है जजेस का, इन 17 नंबर के साथ आप ना सुप्रीम कोर्ट चला सकते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस चला सकते हैं। मुड़ तोड़ के बात वहीं पे आनी है, फिर लोगों के केसेस बैकलॉग में होंगे, फिर लोगों के केसेस जो है इल्तवा के शिकार होंगे, और डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल होंगे, और सुनवाई नहीं हो सकेगी, जस्टिस जो है वो डिस्पेंस नहीं हो सकेगी। अभी 34 नहीं लगेंगे शिफा साहब, ये तो देखें ना, ये तो ना होने वाली बात है। मतलब हो भी सकती है, मतलब लेकिन 34 क्यों लगाएं? देखें ना तो 34 लग सकते हैं, अभी 34 की जरूरत नहीं है। फिल वक्त जो जरूरत है वो तकरीबन 7 से 8 जजेस की जरूरत है। आपने एडिशनल 7 से 8 जजेस लगाने हैं, उससे ज्यादा आपने कोई भी नहीं लगाने। और वो इसलिए है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं ताकि रूटीन वर्क जो सुप्रीम कोर्ट का है वो डिस्टर्ब ना हो, लोगों के केसेस की सुनवाई हो। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात यह है
آپ کے تمام تر صوبوں میں رجسٹریز بنی ہے سپریم کورٹ کی، پنجگور میں بنی ہے، کوہستان میں بنی ہوئی ہے، دیگر جو ہے جگہوں پہ بنی ہوئی ہے، اور وہاں پہ وہ رجسٹریز، وہاں پہ بلڈنگ بھی موجود ہے، عملہ بھی موجود ہے، عوام کے پیسوں سے کام نہیں ہو رہا کیونکہ ججز نہیں ہیں، اس لیے ججز کو لانا وہاں پہ یعنی کہ ضروری 34 ہے۔ کے 34 نہیں لگیں گے تو میکسیمم ابھی کدھر تک جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں ابھی 7 سے 8 ججز تو کنسیڈر ہوں گے ایلیویشن کے لیے سپریم کورٹ، اور وہ ایگزسٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی ہوں گے، لاہور ہائی کورٹ سے بھی ہوں گے، پشاور سے بھی ہوں گے، بلوچستان سے بھی ہوں گے، آپ کے سندھ سے بھی ہوں گے، یہ تمام ہائی کورٹ سے ٹھیک ہے کنسیڈر شعیب ہوں صاحب، گے۔ یہ تو کلیئرٹی دے دی ہے انہوں نے، 34 ججز نہیں لگ رہے ہیں، وہ صرف اپر لمٹ رکھی ہوئی ہے انہوں نے، اگر ضرورت پڑی تو لگا دیں گے، لیکن ضرورت نہیں ہے ابھی 34 اور وہ وقت کے حساب کے ساتھ، مطلب اگر آپ کو ریڈیوس بھی کرنا ہے تو آپ ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جو ایکچوئل سٹیک ہولڈرز ہیں، آپ نے ان سے مشاورت کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں 34 کے لمٹ رکھا کہ جناب آج یہ اپر لمٹ ہے اور جتنی آج ضرورت ہے اتنی ہم لگائیں گے۔ بھائی آپ کی ضرورت آپ کو کیا پتا، سپریم کورٹ سے تو پہلے پوچھیں۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ سے پوچھنا نہیں ہے، سپریم کورٹ کے اوپر ٹیسٹ رکھنا ہے کہ بھائی آپ اگر ڈیلیور کرو گے ہماری خواہشات کے مطابق درست، ورنہ ہم 34 تک کر دیں گے۔ آپ بادشاہ ہو، آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ جو آپ کے کنٹرول میں ہے، عدلیہ تو ایک سبارڈینیٹ ادارہ بن کے رہ گیا ہے آپ کا۔ جس وقت آپ چاہیں گے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس رکھیں گے، اگلے دن اپنی من پسند لوگوں کو بلائیں گے اور بٹھا کر کے آپ نے ججز بنا دینا ہے، اور اگلے ہی دن آپ نے 17 نئے ججز بنا کے بٹھا دینا ہے۔ آپ نے یہ ٹیسٹ رکھا ہے۔ اچھا اگر ضرورت آج آپ کو 8 ہے تو بھائی اسمبلی جیسی بھی لوری لنگڑی ہے، فارم 47 کی پیداوار ہے، الیکشن فراڈ کر کے، چوری کر کے یہاں مسلط کیے گئے ہیں، سب کچھ کے باوجود اسمبلی تو موجود ہے۔ اگر آج آپ کو 8 کی ضرورت ہے تو آپ 8 لگائیں، کل اگر آپ کو 9 کی ضرورت ہے تو آپ 9 لگائیں، لیکن اگر آپ نے آج آپ کو 6 یا 8 کی ضرورت ہے، آپ نے لگا دیے 17 یا 34 ٹوٹل کر دیے، تو اس کی کیوں ضرورت پڑی آپ کو؟ اس کے پیچھے کیا کنسیڈریشن ہے؟ یہ ساری کی ساری کنسیڈریشن سوائے بدنیتی اور بےایمانی کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس اور سینئر کو اٹھا کر کے آپ جونیئرز کو بٹھا دیں اور کہہ دیں کہ یہ کہیں عدالت کے سربراہ بھی بن گئے اور بینچ بھی بن گیا، اور ادھر سے آپ نے رات کی تاریکی میں جس طرح 6 بل پاس کرائے ہیں 10 منٹ کے اندر اندر، اس سے بدترین قانون سازی اور کیا ہوگی؟ شعیب صاحب، بیرسٹر صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس پہ ایک تو ان کی بات کا رسپونڈ بھی ہے اور سوال بھی ہے ساتھ ہی۔ شعیب صاحب آپ یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کیسے سٹیک ہولڈر ہے؟ کیا کوئی سپریم کورٹ ان جج صاحبان کی کوئی رعایا ہے یا کوئی یہ اسٹیٹ ہے الگ سے؟ یہ مجھے بتا دیں کہ وہ کیسے سٹیک ہولڈر ہیں۔ یہ تو کام فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے نہیں کیا، اس پہ قدغن نہیں لگائی انہوں نے۔ جب سپریم کورٹ کے ججز کا وہاں پہ لکھا نہیں ہے کہ کتنے نمبر تھرو این ایکٹ آف پارلیمنٹ ہونا ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ بتا سکتی ہے کہ جب لوگوں کے پروٹیکشن جو رائٹس ہیں اور دیگر جو لوگوں کے لیے قانون سازی کرنی ہے آپ نے، تو آبویسلی آپ نے اپنی وزڈم کے ساتھ، لیجسلیٹر کی اپنی وزڈم ہے، ٹرائیکاٹمی آف پاور، سپریشن آف پاور تو یہی کہتی ہے۔ اب سپریم کورٹ سے آپ پوچھیں، کیونکہ میں تو علامہ رشید صاحب نے ان کو بالکل اطلاع کیا تھا کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر 12 جولائی کا فیصلہ آیا، پھر انہوں نے آبویسلی اس کا ریاکشن دیا، پھر آپ کو نظر آیا کہ ججز نے آبویسلی ابو اینی لا اینڈ اینی کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے انہوں نے فیصلہ دیا، اس کا ریاکشن دیا۔ لیکن شعیب صاحب آپ سے بھی میرا ایک سوال ہے، بیرسٹر عقیل صاحب سے بھی میرا یہ سوال ہے، ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں میں ہمیں کوئی اصولی موقف کچھ چیزوں پر تو بالکل ہی نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ ناظرین میں آپ کو بھی دکھانا چاہوں گی، پاکستان تحریک انصاف کے بہت دیرینہ ایک ساتھی ہیں، ان کی ایک ماضی کی ٹویٹ ہے جو نے آئی، اس میں انہوں نے یہ موقف اپنایا تھا کہ پاکستان کو درپیش علاقائی اور دفاعی چیلنجز کے تناظر میں ایکسٹینشن کا فیصلہ تسلسل کے لیے بہت ضروری تھا۔ یہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور شہباز گل صاحب کی ٹویٹ ہے جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم کے ایس اے پی ایم ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم بیرسٹر صاحب کی پارٹی کا بھی موقف بتائیں تو ایک ساٹ ہے ہمارے پاس، وہ بھی سنوا دیتے ہیں ناظرین کو، دونوں کا اس پر موقف لیں گے کہ ہمارے ہاں جب سیاسی جماعتیں اصولی موقف نہیں رکھ سکتی تو پھر تو وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ سنوائیں جی۔ آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ یہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، تو یہ ایکسٹینشن نہ صرف یہ کہ غیر آئینی ہے بلکہ غیر قانونی ہے، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو کسی بھی کورٹ آف لا میں وہ سٹینڈ نہیں کرے گی بلکہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگی، اور ہونی چاہیے۔ جی کون آپ دونوں میں سے پہلے رسپونڈ کرنا میں اس چاہے میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ہے، ہم نے 5 سال مدت جو ہے اس کو کرٹیل کر دی ہے، 3+3 نہیں کیا۔
ہم نے 6 سال سے 5 سال پہ لے اور اسٹریم لائن کیا اور نہیں، خالی آپ آرمی نے چیف کی نہیں non-extendable رکھا ہے اس کی، میں۔ اسٹریم لائن دیکھیں، کیا ہے اور اس کو ریگولیٹ آپ کیا ہے نے کیا اکراس دا stream بورڈ line فار ہے؟ اچھا، آل چلیں، سروسز بات کر لیں، چیف۔ میں آپ کو کسی بتاتا یہ ہوں۔ بتائیں نا، آپ انہوں نے تو ساتھ کیا بات کیا سن تھا، لیں، انہوں نے میری تو یہی بات۔ ترمیم کی تھی، انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے کی تھی کہ بھئی ایکسٹینشن جو ہے وہ ہم نے دینی ہے اور 3 سال کی ایکسٹینشن مدت ملازمت ہم نے بڑھا نہیں دی کی گئی تھی، وہ وہاں آپ پہ۔ کی اور proposal انہوں نے کے کیا ساتھ کی کی تھی، پہلی دفعہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف اور صرف آرمی چیف کی جو ہے وہ ایکسٹینشن دی تھی۔ ہم نے تینوں سروسز چیف کی مدت ملازمت کو ریگولیٹ کیا، 5 سال پہ مختص کیا، اور اس کے علاوہ ابھی یہ تو اخذ کیا جا رہا ہے نا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ان سروسز چیف میں سے کوئی ایکسٹینشن لے لے گا، کہ نہ تو وہ کوئی ایسی بات آئی ہے، نہ ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں، نہ کوئی ایسا معاملہ ہے، اور یہ ویسے بھی ضروری تھا کیونکہ یہ میرے سے کئی اور جو ہیں سیاسی رہنما وہ آن ریکارڈ ہیں، کہہ چکے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا، ساری حکومتیں جب ہوئی ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ 3 سال کے لیے جب ہوتی ہے پھر ایکسٹینشن کی بازگشت شروع ہو جاتی ہے، پورا سال اس میں ضائع ہو جاتا ہے، ایک تسلسل نہیں رہتا۔ اب یہ 5 سال کے لیے ہے، حکومت ہے 5 سال کے لیے، 5 سال کے لیے یہ ہے، اسٹریم لائن ہو گیا، اس کے بعد الیکشن جانے اور یہ باقی دیگر جو معاملہ ہے۔ دیکھیں، آپ کی پہلی پارٹی بات نے تو بھی یہ ایکسٹینشن غلط بیانی فرما رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسٹریم لائن کیا ہے۔ دیکھیں، بالکل یہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 3 سال کو انہوں نے 5 سال میں کنورٹ کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکسٹینڈیبل ہے وہ آپ نے فردر 5 سال کے لیے ظاہر ہے اتنی ہی ٹینیور کے لیے ایکسٹینڈیبل آپ نے کر دیا، تو یہ کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال۔ دوسری بات یہ کہاں آپ نے لکھا ہے اٹ از نان ایکسٹینڈیبل؟ اور پھر آپ کو تو اگر واقعی چیزوں کو درست سمت میں لے کے جانا ہے آپ کو تو 3 ایئرز نان ایکسٹینڈیبل رکھنا چاہیے تھا۔ اچھا جی، ہمارے ذمہ لگا رہے ہیں کہ جی آپ نے ایکسٹینشن کی تھی، وہ قانون پاس آپ نے کی مہربانی سے ہوا تھا، ہمارے پاس تو سینٹ میں اکثریت نہیں تھی، وہ غلطی تھی۔ عمران خان نے خود کہا کہ ایکسٹینشن دینا غلطی ہے اور کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کے خلاف ہیں۔ اب آپ یہ ہے کہ بجائے اس بات کے کہ آپ 40 سال آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے آپ جس طرح جھک گئے ہیں، اور پھر یہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیک ہولڈر اگر سپریم کورٹ نہیں ہے جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، جنہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے اپنے سارے سسٹم کو، تو آپ جو الیکشن ہار کے 1-1 لاکھ ووٹوں سے ہارے ہوئے مسلط کیے گئے ہیں، تو کیا آپ اسٹیک ہولڈر ہیں؟ آپ تو عوام کے ریجیکٹڈ لوگ ہیں، آپ تو عوام کے نمائندے کہاں سے بن گئے؟ آپ تو خود ساختہ پارلیمنٹ کے اندر گھس بیٹھی ہیں، تو گھس بیٹھیے کیسے فیصلے کریں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ عوام کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے؟ بہت شکریہ ادا کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جی، یہ ایکسٹینشن کی کلچر نے، یا 10 سال آپ نے مارشل لاؤ میں آپ نے دیکھا 9 اور 10 سال یا 11 سال، یا آج آپ کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم نے کیپ لگایا تھا کہ 64 ایئر سے زیادہ کبھی بھی نہیں جائے گی ایکسٹینشن، پوائنٹ آ گیا، آپ نے اس کو سیکشن 8C میں ترمیم کر کے وہ 64 ایئرز بھی ختم کر دی۔ آپ نے تو سپر کنگ بنا دیے ہیں، یہاں تمام اداروں کو سبارڈینیٹ بنا دیا ہے ایک ہی شخص کے نیچے۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا شعیب صاحب۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ، بہت کریں گے۔ بیرسٹر عقیل ملک ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم آپ کو یہ بھی جاتے جاتے بتا دیں جس نے ابھی ٹیون ان کیا ہے کہ بیرسٹر عقیل نے یہ خبر دی ہے ہمیں کہ 34 ججز تک جو لمٹ ہے وہ طے کی گئی ہے، لیکن 34 کے 34 ججز کی ابھی تعیناتی وہاں پر نہیں ہوگی، میکسیمم 7 سے 8 ججز کی ہی ضرورت ہے، اور اتنے ہی ججز جو ہیں سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیے جائیں گے۔ اب اسی کے ساتھ ناظرین بات کریں گے کچھ دہشت گردی کے حوالے سے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر اٹھا رہا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ پاکستان کو درپیش دہشت گردی کے بڑھتے چیلنج کا کہ جس کے تناظر میں اب فوجی عدالتیں قائم کرنے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سیکیورٹی فورسز کو اضافی اختیارات دینے کی بات ہو رہی ہے۔ سال 2024 کے دوران خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کا بھرپور نشانہ بنے ہیں۔ ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے لے کر 31 اکتوبر تک پاکستان میں 1024 افراد دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں، جن میں 482 سیویلینز اور 542 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہمارے جوان شامل ہیں۔ دہشت گردی واقعات کے تناظر میں پاکستان کے اندر تنظیموں کے بڑھتے اثر و رسوخ اور اس کو کاؤنٹر کرنے پر بہت بحث ہو رہی ہے۔ اب اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار طاہر خان صاحب بھی۔ السلام علیکم جی، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ دونوں نے وقت نکالا۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کی اجازت سے پہلے میں طاہر خان صاحب سے صرف سچویشنل انالیسس ذرا لے لوں کہ طاہر صاحب یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں سے آپ کا تعلق ہے، ظاہر ہے آپ کور بھی کرتے رہے ہیں سیاست دان وہاں کے اور وہاں کی ساری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑے لمبے عرصے سے، اس وقت وہاں پر اور بلوچستان کی کیا خبریں ہیں، سچویشن کیا ہے لا اینڈ آرڈر کی، ٹیررزم کی؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ میرے خیال میں اگر پہلے خیبر پختونخوا تو آج بھی کئی واقعات ہوئے ہیں، فورسز پہ بھی حملے ہوئے ہیں اور عام لوگوں پہ بھی حملے ہوئے ہیں،
کرم میں ہوا ہے، شمالی وزیرستان میں ہوا ہے، اور جنوبی وزیرستان میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے، کل بھی بارڈر پہ جنوبی وزیرستان میں واقعہ ہوا تھا۔ تو خیبر پختونخوا قبائلی اضلاع اور جو ہمارے خیبر پختونخوا کے جنوبی جو اضلاع ہیں اس میں صورتحال بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا اثر پھر پورے پاکستان پہ ہوتا ہے؟ پاکستان پہ بھی ہوتا ہے، کے پی بھی ہوتا ہے، کیونکہ فوجی اگر شہید ہوتا ہے بنو میں یا لکی مرت میں تو وہ تو اٹک کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کراچی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور جگہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے اب تو چونکہ تھوڑا سا میڈیا میں زیادہ چیزیں نہیں آتی، لیکن بہرحال حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور بلوچستان کا بھی یہ ہے، بلوچستان کا پھر یہ ہے کہ بلوچستان میں پھر آپ کے دشمن زیادہ ہیں، آپ کے اندرونی بھی ہے، آپ کے بیرونی بھی ہے، آپ کا جو بارڈر ایریا ہے افغانستان بھی ہے، ایران بھی ہے، تو کچھ ہمارے اپنے ایشوز ہیں، تو وہاں بھی جس کو دشمن ایکسپلوئٹ بھی کرتا ہے بلوچستان میں۔ ہاں، تو وہاں بھی مطلب ہے کہ وہ ایک اس کے لیے جو ایک جواب ہونا چاہیے، اس کے لیے شاید اس طرح کے نہ پولیٹیکل ویل ہے بلوچستان کو اگر ہم دیکھا جائے، باوجود بلوچستان کی حساسیت کا، ان کی اہمیت کا، اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ وہاں پر ایسی لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو اس کو رسپونڈ کرے۔ خیبر پختونخوا کی بھی لیڈرشپ کو تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی۔ وہ بھی اس طرح سیاست کے میں لگے تقریباً ہوئے ہیں 3 ہفتے کرم کا جو مین روڈ ہے پاڑا چنار سے پشاور وہ بنتا، کل کھل گیا ہے، تو آج کانوائے پہ فائرنگ ہو گئی۔ مطلب ہے کہ ہماری پالیسی کہ مجھے نہیں سمجھتا پالیسیاں کون بناتے ہیں، چیزوں کو لائٹ کون لیتے ہیں، یا تو آپ اعلان کر دیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان آپ کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، تو پھر لوگ بھی وہاں پر سوچیں کہ بس ٹھیک ہے ہمیں لوگ ہم اگر مطلب آپ کو علم ہے کہ وہاں پہ آپ کافی سارے، دوسری بات ہے کہ جب اس طرح حالات پیدا ہوتے ہیں آپ کا جو دشمن ہے جو وہ تھرڈ طاقت پارٹی پکڑتا ہے نا، تقویت ملتی ہے اس وہ کو۔ تقویت ملتی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، تو بحث میں ہو جائے گی، بریگیڈیئر صاحب بھی ہے، لیکن میرے خیال میں حالات وہاں پہ ٹھیک نہیں ہیں اور اس کو توجہ دینے کی ضرورت ہے سنجیدہ۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی۔ اب آپ نے سچویشن سنی اور ظاہر ہے آپ کو بھی ہم سے زیادہ پتہ ہوگا، آپ کا اس ادارے سے تعلق ہے جو کہ براہ راست ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ ہم میں کیوں اچانک اتنی زیادہ سرج نظر آنے لگ گئی ہے؟ کیا ہماری واقعی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں تو چلو بھئی حملے کرو اور ان کو مطلب نشانہ بناؤ؟ کیونکہ جس طرح سے طاہر صاحب نے کہا کہ وہ جو جواب دینا ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی دینا ہے، فوجی تو لڑ ہی رہا ہے وردی پہن کر، اس کا تو کام ہی یہ ہے، وہ تو جان دینے کو تیار ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک بیک ہونی چاہیے جو کہ سیاسی لیڈرشپ نے لینی ہے اس کی، کہ بھئی ہمارا جوان ہے، جا کر ہم عیدیں مناتے تھے، ملتے تھے۔ اب یہ سارا معاملہ کس طرح سے سالو ہوگا؟ پولیٹیشنز کو کیا کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر؟ لیکن شفا اگر آپ کو یاد ہو 2020 تک تقریباً پاکستان نے دہشت گردی پہ کنٹرول کر لیا تھا، اور بہت حد تک میرے خیال میں بہت کم انسیڈنٹس ہو رہے تھے جب یہ دہشت گردی کے، کہ جب امریکنز گئے ہیں 2021 کے بعد، now they left lot of weapons, ammunition, night beam devices اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا جتنا ویپن ہے انٹینسلی چھوڑ کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، مقصد کیا تھا کہ افغانستان میں ٹربل رہے، وہاں پر تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں یہ ویپن ایمونیشن لگ جائے، اور ٹارگیٹ اس کے پاکستان کا سی پیک منصوبہ اور گوادر پورٹ آپریشن نہ ہو، یہ ایک ڈیزائن تھا۔ اس کے بعد جب ہم نے طالبان حکومت بھی ویری ہیپی کہ چلیں یہ بھی وی ول ہیو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم نے بھی سپورٹ کیا ہے، پاکستان نے ان کی سفارتکاری بھی کی، بٹ دین وی ڈidn't ریئلائز کہ ان کی آئیڈیالوجی اور یہ جتنے ٹیررسٹ آرگنائزیشن خاص طور پہ خارج ہیں ٹی ٹی پی، ان کی ایک ہے دے ہیڈ کمیٹڈ کہ ہم دوحہ میں ہم اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہیں کرنے دیں۔ جی، دے کوڈ ناٹ فلفل دیٹ۔ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بنانی تھی، وہ بھی نہیں بنائی، ناردرن سائڈ پر ان کی قائم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب پاکستان نے سب کچھ ان کے لیے کیا، ہم ہر چیز کرتے ہیں، ہم ان کو لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں، ان کا افغان ٹرانزٹ جاتا ہے، گندم جاتی ہے، فرٹیلائزر جاتا ہے، چینی، ایوری تھنگ وی آر ڈوئنگ۔ ہم ان سے کیا ڈیمانڈ کریں؟ ایک بات کہ آپ ان سرزمین کسی کو استعمال نہ کرنے دیں۔ اب پرابلم نہیں کہ فوج چیف آرمی صاحب جنرل عاصم نے بڑی کلیئر بات کی کہ ہم وی ول کیپ فائٹنگ ٹیررزم، کوئی قربانی سے ہم دریغ نہیں کریں گے، اور آپ کے سامنے آپ نے بتایا کہ اتنے سویلین شہید ہوئے جتنے ہمارے فوج کے لوگ شہید ہوئے، انکلوڈنگ سینئر آفیسر۔ پہلا لائن آف ڈیفینس ہوتا ہے نا بریگیڈیئر صاحب، ظاہر ہے لائن آف ڈیفینس، بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی وہ نہیں ہے، اور لیکن اب آپ کے سامنے جب اس میں استحکام کی بات ہوئی
تو جو سب سے زیادہ جس کو سپورٹ کرنا ہے وہ ہمارا کے پی کا ہے جو صوبہ، جہاں پر اے این پی نے مخالفت کر دی، پی ٹی آئی نے مخالفت کر دی، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے، اس لیے جبکہ فرنٹ پہ ہمارے پشتون بھائی جو ہیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، وی وانٹڈ سپورٹ دیم. سو ایک تو ابھی ہمارے ملک میں جو یونٹی ہے نا وہ نہیں ہے، پولیٹیکل بھی اور عوام میں بھی وہ سوچ فرق ہو گئی ہے. ایشو یہ ہے کہ سب سے بڑا ان کا ایم یہ ہے کہ کسی طریقے سے افغانستان میں ٹربل رہے تاکہ سینٹرل ایشیا کی افغانستان سے کنیکٹیوٹی نہ ہو، اور اس کے بعد بلوچستان میں جا کے آپ وہاں پر اپنا منصوبہ کامیاب نہ ہو جائے. دس از دا ریزن. لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، آپ کو 3-4 پرونگ اسٹریٹجی چاہیے. نمبر 1، فوج لڑائی کر رہی ہے، کرتی رہے گی. حکومت کا کام ہے کہ جا کے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں، بالکل بار یاد کے جا کے بتائیں کہ دیکھیں دس از واٹ وی آر ڈوئنگ فار یو، وی آر دا برادرلی نیشن کنٹری، برادرلی کنٹریز ہیں، ہماری کلچر آج ملتی ہیں. ہم پشتون ہمارے آپ سے زیادہ پشتون ہمارے پاس ہیں. ان کو یہ باور کرانے کی بات ہے، اور ان سے ٹھیک ہے انگیجمنٹ، مشاورت، بالکل صحیح ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. طاہر صاحب اسی پوائنٹ کو میں آپ کی طرف بھی لے کر آنا چاہوں گی کہ کیوں نہیں ہم اس چیز کو پرائیورٹائز کر سک رہے کہ اتنا دیرینہ ہمارا ایک نیبر ہے، نیبرز کانٹ بی چینجڈ، ان سے ہماری مذاکرات ہوں، وہ مشاورت چلے، ہماری لیڈرشپ وہاں پر جائے، ان کے وہاں پر یہاں پر لوگ آئیں، ہم ان کو بلائیں. وجہ کیا ہے، کیسے یہ انگیجمنٹ خراب ہو گئی ہماری ان کے ساتھ؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب طالبان کی حکومت بنی تھی 2021 اگست میں، تو پاکستان کا ایک موقف رہا تھا کہ آپ دنیا سے کہتے تھے کہ آپ انگیج رکھیں طالبان کو انگیج کریں، اور طالبان کے جو افغانستان کے جو ایسٹ ہے تقریباً 9 ارب ڈالر جو امریکہ نے منجم، اس کو بھی بحال کرے، سینکشن بھی نہ ہو بینکنگ سسٹم سے. یہ ہمارا موقف تھا. لیکن اب ہم ڈس انگیج خود ہو گئے ہیں. 10 جولائی کو وزیر خارجہ صاحب نے سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ میں چند دنوں میں افغانستان جاؤں گا. آج جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو 5 نومبر ہے، 3 مہینے سے زیادہ ہوا ہے کہ وزیر خارجہ صاحب افغانستان نہیں گئے. جب ان حکومت بنی تھی، متقی صاحب نے، امیر خان متقی نے، وزیر خارجہ افغانستان نے ان کو دعوت دی تھی فون کر کے، 16 مارچ کو مبارکباد دی تھی، آنے کی دعوت دی تھی، لیکن یہ نہیں جا رہے. میرے خیال میں افغانستان کو میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے بات کی بریگیڈیئر صاحب نے، افغانستان اب بھی چاہتا ہے کہ آپ کی مدد کریں، وہ اب بھی چاہتا ہے. لیکن پھر انہوں نے مذاکرات کیے. اب مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوئے تو آپ ان کو ڈائریکٹ بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ یہ مطلب ہے کہ اسلحے کی بات کی. بالکل اسلحہ امریکہ نے چھوڑا ہے. اسلحہ پاکستان کیسے آتا ہے؟ جب ہم نے بارڈر کو سیل بھی کیا، وہ کیا ہے، یعنی جو تار لگایا ہے، فینسنگ کی ہے، پھر وہاں پر ہم نے فورٹس بنائے ہیں، آپ بھی گئے ہوں گی، میں نے بھی دیکھا ہے. تو پھر مطلب ہے کہ ہمیں اپنے سسٹم کو بھی دیکھنا پڑے ٹھیک ہے کہ لوگ کیوں مطلب ہے کہ یہاں پر کیسے داخل ہوتے ہیں. بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی کہ انگیجمنٹ اب افغانستان کے ساتھ بہت ضروری ہے. ظاہر ہے ایک پارٹی ہم ہیں، دوسری پارٹی وہ ہیں. کیسے انگیجمنٹ بحال کی جائے؟ اگر ڈسٹینسز آ گئے ہیں اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ شفا بہت سمپل سی بات ہے. ہائیلی اسٹرانگ ڈیلیگیشن بھیجیں ڈیفینس منسٹری سے، اور اس میں فارن آفس کے بھی لوگ جائیں، جا کے مذاکرات ہیں. ہم آپ سے ڈیمانڈ ایک کرنی ہے، بینگ ہم آپ کے نیبر ہیں، پھر ہمارے ریلیجیس آپ سے ٹرمز ہیں، ہمارے پشتونز ہیں، ہمارے آپ سے ہم ہر جگہ آپ کی سفارت کاری بھی کرتے ہیں. ہمیں آپ کی یہ پرابلم ہے. لیکن ایشو یہ دیکھیں، وہاں سے ان کے لیڈر کہتے ہیں، ان کے اسپوکس مین کہتے ہیں جی کہ یہاں پر تو افغان کے جو ٹی ٹی پی ہے ہی نہیں، فارج یہاں پر نہیں ہے. جب پکڑے جاتے ہیں، نصر اللہ کمانڈر کہتا ہے جی ہاں جی، افغان انڈین ایمبیسی میں وہاں پر بی ایل اے، بی ایل ایف، مجید بریگیڈ، ٹی ٹی پی، داعش، سب کی وہاں میٹنگ ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی افغان انٹرم گورنمنٹ کو معلوم ہے. پرابلم یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کے جو ایک آئیڈیالوجی ہے، سو دے ہیو ٹو ٹیل دیم. ٹھیک ہے، یا تو ان کو کہیں کہ پاکستان سے چلے جائیں، آپ جائیں پاکستان میں چلے جائیں، دین لیٹ اس ہینڈل. لیکن پورس بارڈر ہے، جتنی فینسنگ کر لیں، ویپن ایمونیشن بھی آئے گا، اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اینٹی نارکوٹکس بھی آ رہی ہے، 100% نہیں ہو سکتا. تو دس از دا پرابلم. اس کے لیے گورنمنٹ کو یہ جو مذہبی استحکام کی بات کرتے ہیں یہی ہے کہ 3-4 پرانگ اسٹریٹجی رکھیں. آپ مذاکرات بھی کریں، دہشت گردوں کے خلاف لڑائی بھی کریں، ہر چیز سائملٹینیسلی کریں، اسمگلنگ بھی روکیں، انلیگل اسپیکٹرم بھی روکیں. دیٹ از ویری
بہت شکریہ ادا کریں گے ہم اپنے دونوں مہمانوں کا. دونوں ہمارے پارٹیسپینٹس نے ناظرین ڈیٹیلڈ ڈائگنوسس کیا ہے دہشت گردی کے مسئلے کا پاکستان میں, اور دونوں کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہوگی. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کو آپ نے سنا, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان کو ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن بھجوانا ہوگا. طاہر خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں افغانستان کو آن بورڈ کرنا ہوگا اپنی پالیسیز کے حوالے سے. دیکھتے ہیں یہ مسئلہ کس طرح سے حل ہوتا ہے. آپ کو لے کر چلیں گے امریکہ, وہاں پر انتخابی عمل کا اب کیا سچویشن ہے. پولنگ جاری ہے امریکی صدارتی انتخابات کا جو کہ آج ہو رہے ہیں, اور اس وقت پولنگ امریکہ میں جاری ہے. ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کیملا ہیرس کے درمیان امریکی تاریخ کے ایک بڑے کانٹے دار مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. امریکی انتخابات میں 7 سوئنگ ریاستوں پر سب کی نظریں ہیں جن کو حتمی نتائج کے حوالے سے فیصلہ کن قرار دیا جا رہا ہے, اور ان ریاستوں میں جارجیا, پینسلوینیا, نیواڈا, مشیگن, نارتھ کیرولائنا, وسکونسن اور ایریزونا شامل ہیں. امریکہ اس وقت ووٹنگ کی امریکہ میں کیا صورتحال ہے اور ووٹرز کا جوش و خروش کیا ہے, اس حوالے سے اپڈیٹس دینے کے لیے ہمارے ساتھ واشنگٹن سے 365 نیوز کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم عباس صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ عباس صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر اس وقت, پولنگ کی جوش و خروش کتنا ہے, لوگ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. صبح 6 بجے یہ پولنگ شروع ہوئی تھی, اس وقت اندھیرا تھا. بڑے ویل مینرڈ سویلائز طریقے سے میں نے 4 پولنگ سٹیشنز کو وزٹ کیا. میں نے وہاں پر لوگوں کو دیکھا کہ کسی قسم کا کوئی شور نہیں تھا, کوئی گاڑی کے اندر کسی کو لے کر, کوئی کوسٹر کے اندر کسی کو بھر کر نہیں لے کر آ رہا تھا, نہ کوئی کسی کے کیمپ تھا, نہ کوئی لڑائی جھگڑا تھا. پولنگ سٹیشن کے باہر ایک ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریٹک پارٹی کا تھا اور ایک خاتون ریپبلکن کی. یہ ہر پولنگ سٹیشن پر اسی پیٹرن کے ساتھ وہ اپنا مینیفیسٹو ہاتھ میں لے کر کھڑے تھے. اچھا. ووٹرز جو لائن میں کھڑے ہوتے تھے ان کو وہ ہاتھ میں پکڑاتے تھے اور ان کو کنونس کرنے کی لاسٹ ٹائم تک کوشش کرتے تھے. لیکن بہت زبردست طریقے سے 5 پولنگ سٹیشن پہ میں نے دیکھا کہ صبح سے ہی لوگ کام پر جان, کیونکہ آج یہاں پر ورکنگ ڈے ہے, کسی قسم کی کوئی چھٹی نہیں ہے. اسکول اس لیے بند کیے گئے ہیں کہ پولنگ سٹیشنز وہاں پر بنائے گئے ہیں. ادروائز معمول زندگی جو ہے وہ بالکل معمول کے مطابق یہاں پر اور ای وی ایم سے ووٹنگ ہو رہی ہے. ای وی ایمز میں کوئی مسئلے مسائل, کسی خرابہ دھاندلی ہو گئی, یہ ہو گیا؟ کسی کی کوئی دھاندلی نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں, نہ یہاں پر کوئی کسی کو بریانی کھلا رہا ہے, نہ بریانی کی دیگ بانٹ رہا ہے, نہ کسی نے ناشتے کا بندوبست کیا ہوا ہے, نہ یہاں پر کوئی اسلحے کی نمائش ہے. میڈم بہت ہی اچھا امپریسو اور ویل مینرڈ سٹائل کے اندر, کیو کے اندر بچے بھی اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں لوگوں نے, اور وہ ووٹ اس وقت کاسٹ کر رہے ہیں. شام 7 بجے تک یہ ووٹنگ رہے گی. 7 بجے تک جو پولنگ سٹیشن کے اندر رہے گا وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے, ادروائز 7 کے بعد کوئی بھی ووٹر ووٹ کاسٹ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم جی اچھا یہ بتائیے, جو اس وقت 2 مین کینڈیڈیٹس ہیں کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ, ان دونوں کی برتری کا کیا معاملہ ہے؟ کون زیادہ آگے نظر آ رہا ہے؟ کس کے ووٹرز, کس کے حامی آپ کو زیادہ ملے پولنگ بوتھس پر؟ دیکھیں, لوگ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, لوگ اپنی کا عوامی نمائندہ چن رہے ہیں. یعنی کوئی ان کو فورسفلی کچھ ڈکٹیٹ نہیں کر رہا, نہ کوشش کر رہا ہے کہ آپ فورسفلی کام کریں. ٹھیک ہے. کملا ہارس اور کے درمیان نیک مقابلہ ہے پینسلوینیا. جی فرمائیے, کمپلیٹ کر لیں. میں کل پینسلوینیا میں تھا, وہاں پر فیلڈیلفیا میں وہاں پر میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی. پھر میری لینڈ میں گیا, وہاں پر میں نے بہت سارے لوگوں کو بات کی, کیونکہ جس اسٹیٹ کے اندر میں کھڑا ہوں, واشنگٹن ڈی سی ہو گیا, نیو یارک ہو گیا, میری لینڈ ہو گیا, پینسلوینیا ہو گیا, یہ ڈیموکریٹک ووٹرز کی اسٹیٹ ہے. 2016 میں لیٹ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں سے جیتے تھے پینسلوینیا سے. 2020 میں وہ ہارے, اور اب دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے. پورا کمپین کا زور اس وقت سوئنگ ریاستوں پر ہے. یہ کوئی 6-7 ریاستیں ہیں جس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. باقی اسٹیٹ کملا ہارس کی بھی 8-9 اسٹیٹس پکی ہیں جہاں سے انہوں نے جیتنا ہی جیتنا ہے. جو بلو ایریا ہے, جو پرپل ایریا ہے, وہاں پر بیسیکلی کام کر رہے ہیں. ابھی تک ووٹرز کو موٹیویٹ کرنے کی, کنونس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے عباس شبیر صاحب کا۔ ناظرین ہمیں واشنگٹن سے اپڈیٹس دے رہے تھے یو ایس الیکشن 2024 کی، اور ہمارا رابطہ خیر بہرحال ان سے منقطع ہو گیا۔ اب کل آپ کو مزید اپڈیٹس کریں گے، کل تک پروبیبلی ریزلٹس کی آمد شروع ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ دھکم پیل اور وہ جس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے وہ نہیں ہوگی، لیکن کل آپ کو مزید اس کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے، ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔